में करना इस तरह कपड़े उठाते हैं, चाहे एक हाथ से उठाया चाहे दो हाथ से उठाए, तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी नाजायज़ और गुनाह ये काम होगा। तो यूँ नहीं करना है, यानी कपड़ों को छेड़ना ही नहीं है। यूँ पीछे से भी करते हैं और बस ये सीधा, हाँ कपड़ा कहीं बदन के किसी हिस्से में फंस गया है जो नमाज में डिस्टर्ब करता है तो उसको अमल कलील यानी कि हाथ के इशारे से अलग कर लिया जाए। अब रुकू में जाने हुए तो अब सीधे खड़े हैं जैसे, तो अब ये जैसे जाने की तरकीब शुरू हुई तो अलिफ अल्लाह अकबर का शुरू करें, तो अल्लाहु अकबर, रा जो है वो सजदे में ख़त्म होगा, सजदे में जाते हुए। जी आप सजदे की तरफ बस जैसे ही सजदे की पोजीशन में पहुंचे अब वो रा पूरा हो जाए। फिर से जरा हो जाए कि कोमा से अब जैसे कि आप झुकना शुरू हो ना सजदे के लिए, अल्लाहु अकबर, तो ये रा जो है ना सजदे में जाते जाते पूरा हो जाए, अल्लाह अकबर। और 3 बार सुभान रब्बियल आला ये पढ़ना है। इसमें 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इमाम को चाहिए कि वो ज़्यादा तवील ना करे। हाँ ये पहले घुटने ज़मीन पर रखने, हाँ ये आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं। वो अल्लाह अकबर को लाम को तो अल्लाह ये बढ़ा सकते हैं, ये नहीं अल्लाह अकबर ये नहीं करना, ठीक है। तो अल्लाह अकबर पहले घुटना, पहले घुटने रखेंगे, फिर दोनों हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी रखेंगे और नज़र नाक पर रखनी है। और सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ लीजिए। सुबहान रब्बियल आला। अच्छा अब सजदे में, हाँ सजदे में चलो, सजदे में पाँव की 10 उंगलियां 10 फिंगर्स और लेग स्टेप, स्टेप की कदमों की ये 10 उंगलियां फोल्ड हो जाएं, मुड़कर रहें और किबला रूम हो। जैसे ये इन्होंने किया ना, ये बता रहे हैं कि ये तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है कि उंगलियों की सिर्फ यानी कि नोक लग गई, ये भी गलत है, बल्कि ये उंगलियां मुड़ेंगी और हाँ 10 उंगलियां। इसमें बाजू का छोटी उंगली जो है ना ये रह जाती है, जिनको मसला पता होता है उनकी भी बेख्याली में रह जाती है, तो छोटी उंगली पर ख़ास तवज्जो देनी है। तो इस तरह ये 10 उंगलियां मुड़कर इनका जो हिस्सा चलने में ज़मीन पर लगता था वो अब भी ज़मीन पर लगे सजदे में 10 उंगलियां मुड़कर। तो इसमें फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, वाजिब भी अदा हो जाएगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। कम अज़ कम इसकी जो दोनों पाँव की मिलाकर 6 उंगलियों का तो पेट लगना वाजिब है, कंपलसरी है समझो, इसके बगैर नमाज मकरूह तहरीम हो जाएगी, नाजायज़ और गुनाह होगा। अच्छा ये अक्सर उंगलियां मर्दों के लिए, ये मर्दों के मसाइल, नमाज का तरीका सिर्फ मर्दों का है, जी जी, लेकिन कुछ बातें औरतों के लिए शामिल है, जी जी। तो ये 10 उंगलियां इनकी लग गई। अब अल्लाह अकबर कहकर अब थोड़ा अल्लाह अकबर जल्दी कहना होगा ताकि ये इस दौरान बैठेंगे ना, इस दौरान पूरा हो जाए, पूरे बैठिए। नहीं ये बैठने का तरीका गलत है, ये थोड़े आप उंगलियां घुटने से हटा दें, घुटने के करीब रखें और बिल्कुल सीधा बैठना ये वाजिब है। इत्मीनान से सीधा बैठे, यहाँ तक कि एक सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार बैठ ले। तो मुस्तहब है कि इस दौरान रब्बि ग़फ़िरली कह ले। तो 2 सजदों के दरमियान जो बैठे हैं ना इसको कहेंगे जलसा। जो जलसा होता है ना उलमा का, तो तलफ़्फ़ुज़ वही है जलसा, लेकिन यहाँ ये इसको जलसा कहते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठने को। और इसमें रब्बि ग़फ़िरली, इन्हें घुटनों को नहीं पकड़ना है, घुटनों के पास ऊपर रान पे हाथ रखने, घुटनों के पास, उंगलियां सीधी नॉर्मल टिबले की तरफ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इस तरह बैठ के कपड़े ये तो आम तौर पे करते हैं, वाकई सही तवज्जो। कपड़े जो है ना वो, हाँ ये बैठते हैं 2 सजदों के दरमियान जलसे में, तो ख़ास कर वो
یہ یوں پکڑ کے کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں, کبھی دونوں کرتے ہیں, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اور جب اتحیات میں بیٹھتے تب بھی کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یہ عادت ہوتی ہے, یوں کرتے ہیں بس اٹھا کے. تو جلسے میں پاؤں کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ یہ 5 انگلیاں سیدھے پاؤں کی تو قبلہ رو ہوں گی مڑ کے. ذرا دکھائیے گا جلسے میں پاؤں کی ڈائریکشن, پاؤں کس طرح رکھے ہوں گے؟ ہاں یہ, اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے, اور سیدھا پاؤں اس طرح انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائے. ٹھیک. جن کی عادت نہیں ہے نا اس طرح نماز پڑھنے کی, وہ آپ یہ کریں گے نا انگلیاں موڑنے میں, ان کو تکلیف ہوگی, یہ پہلے سے بتا دوں. پھر عادت پڑ جائے گی تو ایک گڑھائی ہو جائے گی, سمجھو گڑھائی ہو جائے گی نا, تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس طرح بیٹھنے میں. سجدے میں بعض اوقات لوگ اپنی جو کونیاں یہ زمین پر یوں بچھاتے ہیں. کونیاں, ہاں زمین پر کونیاں بچھا دینا یہ بھی مکروہ تحریمی, ناجائز و گناہ ہے. یہ اوپر کتے کی طرح کلائیاں بچھانا, اس کو حدیث پاک میں کہا گیا. تو یہ کونیاں یہ اتنا بھی نہیں, میرا نارمل زمین سے اٹھی بھی ہوں, اور کوئی تکلف تو نماز میں کہیں بھی نہیں کرنا ہے. بعض لوگ یوں بھی کرتے ہاں ہیں. یوں کرتے ہیں, بیچارہ دوسری صف بازو میں ہو نا, صف میں ہو برابر والے کو ایسے کونی لگے, تکلیف. تو نارمل, بلکہ ہاں یہ کروٹوں سے جدا ہو, اکیلا پڑے تو یہ جو ہے نا یہ ملا ہوا نہ ہو, لیکن جب سجدے میں ہوں گے نا صف میں, تو یہ کروٹیں ملا لیں گے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. صحیح ہے نا, یہ کہیں بھولو تو یاد دلا دینا. امیر علیہ سے عرض ہے کہ بعض اوقات یہ ناک جو ہے یہ زمین سے اونچی ہوتی ہے. ناک اونچی رکھتے ہیں, خالی پیشانی رکھتے ہیں, اور وہ بھی ہلکی پھلکی. تو پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے, یعنی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اور ناک کا کون سا حصہ زمین ناک کا یہ ہڈی, یعنی نوک کو دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی. بعض لوگ یہ کوشش کر کے, یعنی یہ غیر فطری انداز ہے, ان نیچرل انداز, کہ یہ یوں مطلب اس کو باقاعدہ اسپیشلی زور لگا کر یہ حصہ لگاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہڈی لگنی چاہیے. اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سجدے کا نشان بھی پڑ جاتا ہے بعضوں کو. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ نارمل ہی آپ یہ دبائیں گے نا پیشانی کی اتنی کہ زمین کی سختی محسوس ہو جائے. زمین کے ساتھ کشتی نہیں کرنی ہے, زمین کی سختی محسوس ہو, کچھ بچھا ہوا نہیں ہوگا تو فوراً محسوس ہو جائے گی. اور ہڈی یہ ناک کی نوک تھوڑی دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی. دیٹس آل. بعض اوقات یہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو سجدے سے اٹھنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ہاں یہ نماز اس طرح مکروہ تحریم میں ہو جائے گی, گناہ گار ہوگا. کس طرح, ایسا کیا کیا انہوں نے غلطی؟ دوست یعنی سجدے کے دوران یوں اٹھا اور فوراً چلے گئے. ایک سبحان اللہ کی قدر بیٹھنا ہے اور سیدھا بیٹھنا ہے, یعنی ایک سبحان اللہ پڑھ لیں اتنی دیر سیدھا بیٹھنا ہے. ٹھیک. اور ایک تعدادیں نہیں بیٹھتی ہیں, یہ بھی بھلے سن رہے ہوں گے, لیکن ان کو یوں ہوگا کہ ہم تو صحیح پڑھتے ہیں نا. جب تک کوئی صحیح نماز جاننے والے سے وہ آپ کو چیک نہیں کرے گا نا, تو چیک کرنے بیٹھ آئے گا کہ میں چیک کر رہا ہوں, تو آپ تکلف کے ساتھ صحیح پڑھیں گے. لیکن یہ کہ کوئی CCTV لگاؤ نا, اس میں دکھا دیں, اور یہ آپ اہتمام میں نہ پڑھیں, نارمل جو پڑھتے ہیں وہ CCTV سے ڈھونڈ کر آپ نکالیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ کتنی غلطیاں ہیں. بہرحال یہ کہ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ تھا, آپ نے ان کو توجہ دلائی تھی کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان اس طرح نہیں بیٹھتے تھے, تو انہوں نے 2-3 بار ایک اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میں پڑھتا ہوں تو دیکھو, تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ یہ آپ چیک کروا رہے ہیں نا اس لیے سلو پڑھ رہے ہیں. تو پھر ایک سفر پر ایک اسلامی بھائی کے ساتھ گیا, ان کو کہا یہ جب بھی میں نماز پڑھوں نا آپ نے مجھے بغیر بتائے میری ویڈیو بنا دینی ہے. پھر جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں پتہ چلا کہ واقعی اس میں جلدی پڑھتے تھے. وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, چیکنگ کے وقت انسان سلو ہو جاتا ہے, لیکن جو روٹین ہوتی ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے. انٹرویو تو تیاری کر کے بندہ دیتا ہے, پھر نوکری مل گئی تو پھر کون دیکھتا ہے کہ. تو اس طرح قراءت بعض لوگ بولتے ہیں نماز میں, میں نے چیک کروائی ہے, ٹیسٹ دیا ہوا ہے. تو اس کا بھی بس وہی ہے کہ اب کیا ہمارے امام کو بھی چیک کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے یہ بڈھے نماز پڑھتے ہیں بعض, ان کو الف کا با آتا نہیں ہوتا ہے, اور وہ آواز دیکھتے رہے. امام صاحب بھی سورہ رحمان تیار کر کے آئیں گے, قاری صاحب کیا وہ پڑھیں گے لہجے کے ساتھ کہ کیا آواز ہے, بھلے انگلیاں ہی الٹی پڑی ہوں,
اور کچھ کا کچھ ہو رہا ہو، لیکن یہ آواز، یار کیا آواز ہے یار، مزہ آ گیا، مکے پہنچ گئے ہم تو، کعبے میں پہنچ گئے. اور امام صاحب کا اپرول ہو گیا، پھر امام صاحب اور مقتدی ہیں، پھر تھوڑی بڑے بوڑھے ہوتے ہیں پیچھے چیک کرنے والے. تو چیک یہ عوام چیک نہیں کریں گے، چیک عالم کرے گا، قاری، حافظ بھی، ہر حافظ ایسا کوئی اچھا قاری نہیں ہوتا. عالم دین ہونا بس، قاری بھی عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. عالم دین اور علم دین کا عالم دین، خالی نام نیاد مولانا جس کو لوگ عام طور پہ بول دیتے ہیں سب کو، وہ نہیں، واقعی عالم دین ہو، ذہن نصیب مفتی اسلام ہو، وہ چیک کرے. اور چیک ہمیشہ اس کی غیر حاضری میں، اس کو پتہ نہ ہو، اس طرح کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. باقی تو انٹرویو دینے کی تیاری کر کے آئے گا، وہ بڑے خوشو اور خوشبو کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، اپنی وہ ایسی تنتنی آواز نکالے گا کہ آپ تو پاس کر دو گے. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کہ مسجد میں امام کا انتخاب کرے کون، امام کا امتحان لے کون. اب مسجد کی کمیٹی امام کا امتحان لے، بیچاری کمیٹی کو خود نہیں پتا. چاہے امام کو بھی تسلی ہے کہ میرا امتحان لینے والے بھی ہیں کون، وہ بھی اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نا کہ میرا امتحان کون لے رہا ہے. بلکہ اگر امام ابھی تھوڑا کمیٹی کا امتحان لے رہے تو کمیٹی امتحان میں آ جائے گی. تو یہ ہے. تو بہت پیاری بات کہ امیر سنت عالم ہو، وہ مطلب علم کا عالم ہو، جو نہیں مطلب پتا ہوتا ہے علم کا عالم ہوتا کون ہے. سب مسئلہ کاٹ ہے تو الفرب خامہ کا مرد معقول، تو بولے یہ بہت بڑی عالم علمی شخصیت ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وائٹ کوٹ پہننے والا ڈاکٹر، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہوتا. اسی طرح ہر اس طرح وہ نظر آنے والا مولانا عالم دین نہیں ہوتا. اور ہم ہر ایک سے مسئلے اور انٹرویو لینے کے لیے ہم کو پھر یہ طبقہ بھی مل ہی جاتا ہے، اور پھر جو حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے دارالفتاء اہل سنت ماشاءاللہ موجود ہے. مزید یہ کہ ہمارے ہاں تو امام کا بھی باقاعدہ کورس ہے، امامت کورس ہے. امامت کورس کیا ہوا ہو، مسئلے جانتا ہو، نہ یہ خود بھی بیچارہ جائے گا اور ساری وہ تنخواہ کی خاطر سب کے بوجھ اٹھا کر جائے گا، آخرت میں پھنس جائے گا. صحیح نماز پڑھانی آتی ہو 100% اطمینان ہو تو ہی امامت کرے، ورنہ نہ کرے. یار کیوں دوسروں کی نمازوں کا بوجھ لیتے ہیں؟ یہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو چیک کرتے ہیں، تھوڑی علامہ اور فہامہ ہوتے ہیں. مفتی میں اعظم سب کو یہ عرض کرتا ہوں، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بارے میں آپ فرمایا کرتے ہیں اماموں کے ریزائن آنے شروع نہ ہو جائیں، اپنے اماموں کے ریزائن آنے شروع نہ ہو جائیں. ایسا کریں گے نہیں تو کئی بار میں بتا چکا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امامت نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، کسی کو بھی آگے کر دیتے تھے. وہی کہ مطلب کہیں کوئی بھول ہو جائے اور سب کی نمازوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ پڑے. امام امین ہوتا ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی تھے، یا ابو حذیفہ، دونوں میں سے ایک نام ہے. تو انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی، پھر فرما دیا میں آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ امام جو ہے نا یہ سب سے جو افضل ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے. تو میں سب سے افضل ہوں، جبھی تو میرے کو آگے مسلح کیا گیا ہے، اب نہیں پڑھاؤں گا. آپ کی اس بات سے بابا وہ فتاوی رضویہ کی عبارت یاد آ رہی ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ جو کہا کہ امام سلام پھیرتے ہی مقتدیوں سے پیٹھ ہٹا دے اور سیدھی جانب رخ کر لے. تو سیدھی یا الٹی طرف یا مقتدیوں کی طرف، تینوں طرف یہ انحراف، کعبے سے انحراف یعنی کہ مڑنا ہو جائے، پھرنا ہو جائے. اب وہ محل ہی نہ رہا کہ مقتدیوں کو پیٹ کرے. ادب، کیا بات ہے. یعنی یہ اس کا وہ ہے، حکمت ہے اس کی. امام دائیں بائیں جو گھومتا ہے نا، سنت ہے یہ کہ دائیں یا بائیں، افضل دائیں طرف ہے، رائٹ ہے. پھر لیفٹ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف منہ کر لے تو دعا پڑھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آج کا تو مدینہ آپ کا یہ سیگمنٹ جس کو آپ لوگ بولتے ہو، جی سیگمنٹ طویل ہو گیا. سیگمنٹ اب پورا ایک ماشاءاللہ کا پورا رکن کا بیان ہو. سیگمنٹ نماز کا پریکٹیکل. ماشاءاللہ. نہیں، الفاظ وہی ہونے چاہیے جو عوام کی سمجھ میں، ہم لوگ نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں. عملی طریقے کو پریکٹیکل کر دیا کہ عملی طریقہ. صلو علی الحبیب. کال چلائیے. تعالی علی محمد.